अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व नाज़रात, सूरतुल कलम की एक और नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। इंशाअल्लाह ताला आज आयत नंबर 34 से लेकर आगे की आयतों की तफसीर का इहाता किया जाएगा। सबसे पहले हम आयत नंबर 34 की तिलावत सुन लेते हैं। इन्न लिलमुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। इस आयत का तर्जुमा यह है कि परहेजगारों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। आपको याद होगा कि हमने जब तफसीर की पिछली नशिस्त ख़त्म की थी, वहाँ अल्लाह ताला ने अपने अजाब से डराया था उन लोगों को जो मुनकर थे और जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया था। और अल्लाह ताला ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में उन लोगों के सामने रखा था कि ये जो दो बाग वालों की मिसाल है, ये तो उनका दुनियावी अजाब था, लेकिन उखरवी अजाब उससे कहीं शदीद तर होगा। और उस अजाब के बारे में ज़ाहिरी बात है कि यह तंबीह मुशरिकीन मक्का को भी थी, जो अपनी सरवत और अपनी जो हालत उनकी उस वक्त मक्के में थी और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको नेमतों से नवाजा था और जिसकी वजह से उनकी सरकशी बढ़ गई थी। और यहाँ अल्लाह ताला उनको यही तंबीह कर रहा है कि आखिरत का अजाब इस अजाब से ज़्यादा शदीद होगा, दुनियावी अजाब से शदीद होगा। और इसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला अपने फरमाबरदार बंदों के बारे में यहाँ बयान कर रहा है कि ज़ाहिरी बात है कि दो जमातों का जिक्र हो रहा है, दो गुरोहों का जिक्र हो रहा है। एक जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, मुसलमान हैं, और दूसरे मुत्तकीन हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि उनका जो अजर होगा अल्लाह ताला के नज़दीक, वो जन्नत होगा या जन्नत की नेमतें होगी। फुरकान साहब जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने पिछली आयतों में देखा कि एक रवैया तो वो था जिसमें इंसान दुनिया के अंदर खुदा को भूल बैठा था, तो उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो मुत्तकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये उन लोगों के बारे में है जो गॉड कॉन्शियस लोग हैं। तो जहाँ पर खुदा को भूले हुए लोगों के मुकाबले में खुदा को हमेशा याद रखने वाले लोगों का तस्करा है, और दूसरी तरफ वहां पे वो तस्करा जिनके पास बाग था और छिन गया। और फिर यहाँ पर मुत्तकीन का तस्करा करते हुए क्या कि हम उनको हमेशा रहने वाले, हमेशा हमेशगी के नेमतों से भरपूर जो है बाग हम उनको देने वाले। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर जो है पिछली पूरी आयतों का जो है कॉन्ट्रास्ट जो अल्लाह ताला ने जो है क्लियर किया है। अब हम जो है अगली आयत की जो है तिलावत को सुनते हैं। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। क्या हम मुसलमानों को मिस्ल गुनाहगारों के कर देंगे? यानी क्या जो गुनाहगार है, अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, उनके साथ में भी वही मामला किया जाएगा? जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह ताला के अहकाम को मान रहे हैं। ये अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल के पीछे अल्लाह ताला जो बयान करना चाहते हैं और जो मंतकी तौर पर और अकली और अखलाकी तौर पर हम लोग सब समझ सकते हैं कि इन दोनों जमातों के साथ में एक मामला नहीं किया जा सकता। और ये अल्लाह ताला के अदल और उसकी रहमत के ये खिलाफ बात होगी कि अल्लाह ताला मुजरिमों के साथ में भी वही सलूक करे जो उसके मुत्तकी बंदे होंगे, जो उसकी अदालत में पेश किए जाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर पिछले इसमें जो वाकया बयान हुआ जिसके अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया ही के अंदर एक रिजल्ट को बयान किया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिजल्ट दुनिया में दिखाई नहीं देता। बहुत सारे सरकश लोग होते हैं, गुनाहगार लोग होते हैं, वो जो अपनी तबई मौत मरते। तो फिर इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है, क्या मरने के बाद सारे लोग बराबर हो जाते, या मरने के बाद एक मुजरिम शख्स और एक अच्छा नेक शख्स बराबर हो जाते? तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने कि तुम ये सोचो तो सही कि जब दुनिया का बादशाह अपने फरमाबरदारों को और अपने मुजरिमों के साथ यकसा सलूक नहीं कर सकता, जिसका अदल भी जो है मिसाली नहीं है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है जो अल्लाह जो अल आदिल है, जो सबसे बड़ा अदल करने वाला है, उसके नजदीक मुजरिम और फरमाबरदार जो है बराबर हो जाएंगे? फुरकान भाई, हम दिन रात भी देखते हैं, स्पेशली आज की दुनिया में जब हम लोग एम्प्लॉइज़ को देखते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, कॉरपोरेट मैनेजमेंट को देखते हैं, और ये हमारा दिन रात का मुशाहिदा है कि एक मैनेजमेंट अपने तमाम एम्प्लॉइज़ के साथ में एक जैसा सलूक नहीं करती, बल्कि उनका बाकायदा साल के आखिर में उनका अप्रेजल होता है, और जो काम करने वाले, जो एम्प्लॉइज़ अच्छा काम करते हैं, अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके सैलरी में रेस दिया जाता है, उनको इनामात से नवाजा जाता है। और इसके बिलमुकाबल वो एम्प्लॉइज़
جو اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے اپرائزل کے وقت ان کو تنبیہ دی جاتی ہے، وارننگ لیٹرز ایشو کیے جاتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پرفارمنس کو ایلیویٹ کرے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے امپلائیز کو جو نافرمان ہوتے ہیں یا مینجمنٹ کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کو امپلائمنٹ سے باہر بھی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، اور اسی کی روشنی میں ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پھر اخلاقی طور پر اور عقلی طور پر اور منطقی طور پر یہ جو دلیل ہمارے سامنے ہے، اور دن رات ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور اس مشاہدے کے بعد میں ہم یہ کیسے توجیہ کر سکتے ہیں اور ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا رحم کرنے والا ہے، اور جو جس کا عدل جس کی صفت ہے، وہ پھر مجرموں کو بھی وہی سب کچھ دے گا جو مسلمانوں کو یا اس کے فرمانبردار بندوں کو دے گا۔ اور یہاں اس بات کو یاد رکھیے کہ عرب کے سرکش جو مشرکین مکہ تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت اس دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آخرت قائم ہوئی تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہم آگے کی آیت پر چلتے ہیں، اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ ما لكم كيف تحكمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے جو اس قسم کا تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کے ساتھ میں بھی وہی معاملہ کرے گا جو متقی لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ کرے گا۔ جی بالکل، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہو رہا ریئل ٹائم میں کہ انسان جو ہے اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے بیٹھا ہے، بلکہ جیسا آپ نے صحیح ورڈ استعمال کیا اس کے لیے کہ تصور یا انسان کا رویہ دنیا کا، یہ دونوں چیزیں اس بات کی دلیل کرتی ہے کہ اس کا دنیا کے بارے میں اس کی سمجھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں ایک شخص جو بدی پہ بدی کرتے جائے اور دوسرا شخص جو تمام تر پرہیزگاری کو اپنائے ہوئے رہے، دونوں ایٹ دا اینڈ جا کر سیم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو آپ کی سوچ ہے کہ بد کا نتیجہ بد نہیں ہوگا، وہ بھی ڈیتھ موت کی صورت میں ہوگا، نیک کا نتیجہ بھی موت کی صورت میں ہوگا، تو یہ جو تمہارا سوچ ہے، یہ تو تمہارا زندگی کے بارے میں جو فیصلہ ہے، یا آخرت کا جو انکار ہے، یا آخرت میں جواب دہی کا جو انکار ہے، تو یہ تمام تر رویے، یہ تمام تر فیصلے تمہارے غلط ہیں۔ اور فرقان بھائی، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے مجرم ہوتے ہیں کہ دنیا میں جیسے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، جتنے وہ کرائمز کرتے ہیں، اس کے باوجود یا تو وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آتے، اگر پولیس کی گرفت میں آتے ہیں تو رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں، اگر ان کے اوپر مقدمہ قائم ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بھی رشوت کی وجہ سے اپنے مقدمات میں وہ جیت جاتے ہیں اور ان کو سزا نہیں ہوتی، اور اگر سزا ہوتی بھی ہے تو وہ سزا جو ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے۔ ہم دن رات پڑھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہائی کلاس کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کس قسم کی سزا ہوتی ہے، اور سزا میں اور جیل خانوں میں اور قید خانوں میں بھی ان کو آرام اور عیش و آرام کی کیسی سہولتیں وہاں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے اسلام کا جو تصور آخرت ہے اس کو سمجھے بغیر یہاں ایک ڈسپلن لائف کا تصور ناممکن ہے۔ تو جب تک ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک لوگوں کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہاں اگر مجرم نہیں بھی پکڑا جاتا ہے یا اس کو سزا نہیں ملتی ہے، تو ایک روز آخرت کا آنے والا ہے جس دن اس کی گرفت ہوگی، اور جو بھی گناہ کے کام اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے یہاں سے بھلے ہی بھی چھوٹ جائے، لیکن اللہ کی عدالت اور اللہ کی پکڑ سے وہ چھوٹ نہیں پائے گا، اور وہاں اس گنہگار کو جہنم کی سزا بھگتنا ہوگی۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو دوسری آیت نمبر 37 ہے اس کی ہم تلاوت سن لیں۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہارے پاس میں کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ سب پڑھ رہے ہو؟ مطلب یہ جو تصور تمہارا ہے یا یہ جو تمہارا مفروضہ ہے، جو ایزمپشن ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو بھی جو ہے تم کو بہت ساری نعمتیں دی جائیں گی جس طریقے کی نعمتیں آج دنیا میں حاصل ہے، تو یہ مفروضہ یا ایزمپشن تم نے کہاں سے قائم کیا؟ کیا تمہارے پاس میں کوئی کتاب ہے جس کے اندر ایسا کچھ لکھا ہوا؟ جی
اس میں کتاب کا تذکرہ کیوں کیا گیا، یہ ایک سوال اس میں پیدا ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ بات ہے کہ چونکہ مذہبی بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی برے شخص کا انجام جو ہے اچھا ہونے والا ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ جو رویہ یہاں پہ تذکرہ جس کا کیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے جو عام لوگوں کا رویہ ہے، یہ علماء کا رویہ نہیں ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی علم تشکیل دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو باتیں لکھی جاتی ہے اور جس کو نوع انسانیت من حیث القوم جو ہے جس کو قبول کرتی ہے، وہ کسی ایسی بات کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی بحیثیت علم. تو کیا کوئی علم کی کتاب ایسی ہے جو یہ بتائے کہ اخلاقی طور پہ ساری چیزیں جو ہے برابر ہے، اچھا اور برا شخص برابر ہے؟ تو یہ دونوں اعتبار سے، مذہبی کتاب کے اعتبار سے بھی اور دوسرا جو رائج علم ہے جس کو دنیا میں چلن حاصل ہے اس کے اعتبار سے بھی نہیں. اور آج کے اگر ٹرمز میں ہم بات کریں تو کانسٹیٹیوشن کی کون سی کتاب ایسی ہے جو یہ کہے کہ ایک اچھے فرما بردار سویلین کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جانا چاہیے جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پورا انڈین پینل کوڈ ہے ہمارے پاس میں، اور اس میں مجرموں کے لیے بہت ساری سزائیں اس میں مذکور ہیں. اس کے ساتھ میں ایک اور نقطے کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود لکھا ہے کہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم کو جہنم کی آگ میں ہم کو ڈالا بھی جائے تو وہ صرف گنتی کے چند دن ہو گئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے، کوئی وعدہ لیا ہے کہ ایسا تمہارے ساتھ میں ہوگا کہ تم کو جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، اور اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو وہ صرف چند دنوں کے لیے ہوگا؟ کیا ایسا وعدہ تم نے اللہ سے لیا ہے؟ اور اللہ اس اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. یہی بات اگلی آیت میں بھی آنے والی ہے. تو یہاں یہود کو بھی مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہو اور چہیتے بندے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے تم نے کوئی لکھ کر یہ وعدہ لیا ہے کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ سب مفروضات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات تم نے تورات میں پڑھی ہو اپنی کتاب میں تو اس کا ایویڈنس، اس کی شہادت تم پیش کرو. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد کی آیت کی تلاوت سنتے ہیں ہم. ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں گی. یعنی آخرت میں جب حساب اور کتاب ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم صادر ہوگا اور جو اجر اور ثواب اور گناہ کا اور عذاب کا فیصلہ دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتا ہے کہ کیا تمہاری کتاب میں ایسا لکھا گیا ہے کہیں، اور تم کیا اس کی شہادت دے سکتے ہو یا ایویڈنس دے سکتے ہو کہ مجرموں کو ان کی من مانی نعمتیں وہاں دی جائیں؟ جی بالکل. یہ اس کے لیے بہت اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو قرآن میں یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے، کیا تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو تم پسند کرتے تھے، تو اس کے لیے بہت سمپل بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے ساتھ وہی سب ہو رہا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہو. جب آپ یہ اس بات کو مان لیتے ہو کہ بھئی دنیا میں بھی بہت سی ساری چیزیں ہمارے ساتھ ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے ناپسند ہوتی ہے یا جو ہم کو پسند نہیں آتی ہے، جو ہم کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تو وہی خدا جو دنیا میں ہمارے کو تکلیف پہنچتی ہے خدا کے ذریعے، تو کیا ناممکن ہے کہ وہ خدا مجرموں کو آخرت میں جو ہے کنٹینیوس ابتلا اور تکلیف میں جو مبتلا ہے؟ تو یہ ان کا یہ جو سوچ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمارے پاس خیر ہے اس لیے آخرت میں خیر رہے گا، یہ پریزمپشن ہے. انہوں نے پریزیوم کر لیا، اپنا ذہن بنا لیا کہ چونکہ دنیا میں ان کو جو کچھ بھی خیر و بھلائی حاصل ہے، اگر ہم اس کتاب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو مسلمان جو تھے وہاں کے غریب تھے، غلام تھے، اور اس کے بالمقابل جو کفار قریش تھے وہ امیر اور ویل ٹو ڈو تھے. تو ان کو یہ تصور تھا کہ جیسا ہم کو دنیا میں من پسند چیز ملی ویسے آخرت میں مل جائیں گی. جیسا دنیا میں خدا مہربان ہے، حالانکہ وہ آزمائش ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ان پہ مہربان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک کوشچن ریز کر رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ سارا خیر بھلائی تمہارے حساب سے تقسیم ہوگی؟ جی. اس کے بعد کی آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں
لے لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی، تاکہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو۔ یہ اسی بات کو دوسرے انداز میں دہرایا جا رہا ہے فرقان بھائی، کہ جو عہد کی بات کی تھی ہم نے پچھلی آیت میں، کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی ایک عہد لکھا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ ہے جو کتاب کے اندر ہے، اور یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے، یا پرومس لیٹر جس کو بولتے ہیں، یا کوئی پرومسی نوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دی گئی ہے، تمہاری کتاب میں دی گئی ہے، تاکہ تم کو قیامت کے بعد میں بھی جو ہے جو کچھ تم چاہو گے وہ تم کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور اس کا جواب ظاہری بات ہے کہ نفی میں ہے، نیگیٹو میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سب تمہارے اپنے مفروض ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جو ورڈ استعمال کی ان کے مفروض ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ حق کے مقابل میں زن کبھی بھی فائدہ نہیں۔ یہ جو بات ہے کہ قیامت کا آنا حق ہے اور نیکوکار کا نتیجہ اچھا ہوگا، بدکار کا برا ہوگا، یہ میٹر آف فیکٹ ہے۔ تو یہاں پر اس کے بالمقابل آپ نے جیسا کہا کہ ان کا یہ زوم، یہ گمان، یہ خوش فہمی، یہ تمام چیزیں اس حق بات کے مقابل میں کوئی چیز نہیں رکھتی۔ زن اور گمان کا مقابلہ حق سے نہیں کیا جا سکتا، حق کے سامنے جو ہے زن ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس آیت کو بھی یاد کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، تو فوراً انہوں نے اپنی ذریت کے بارے میں سوال کیا، قال ومن ذریتی، کہ میرے ذریت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی حضرت ابراہیم جو ان کے خلیل تھے اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندوں اور نبیوں میں سے ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے بھی وہی کہا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ جو وعدہ تم سے ہے یہ صرف ان لوگوں کے حد تک ہے جو متقی رہیں گے، جو پرہیزگار رہیں گے، میرے احکام کو مانیں گے۔ تمہاری پشت میں اور تمہاری ذریت میں وہ لوگ جو شرک کریں گے اور ظالموں میں سے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو ایک دم صاف طور پر، اور کیونکہ کفار قریش ظاہری بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے، اور وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں۔ تو یہاں صاف اور کھل کر سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر ان کو جواب دیا کہ یہ جو وعدہ ہے، امامت کا جو وعدہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ امامت کے وعدے کے ساتھ میں وہ جنت کا بھی وعدہ تھا، جو اللہ کی طرف سے امام مقرر کیے جائیں گے، اور جو جس طریقے سے متقی انداز میں زندگی میں اپنی زندگی کو گزارے جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ انبیاء سے زیادہ اور کون جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہاں صاف طور پر اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ جو لوگ ظلم کریں گے، تو یہاں ظلم سے مراد شرک بھی ہے، ظلم سے مراد لوگوں کا حق مارنا بھی ہے۔ اور مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ واقعی میں ظاہری بات ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس زوم میں مبتلا تھے وہ کہ اسی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے شاید ان لوگوں کو امامت بھی ملے گی اور ساتھ میں جنت بھی ملے گی۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے، اسی جواب کو یہاں ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور یہود کی جو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، وہ نسبت ان کے کام نہیں آئے۔ آگے کی آیت نمبر 40 کی تلاوت سن لیں۔ سلهم ایہم بذلک زعیم، ان سے پوچھو تو کیا ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار دعوے دار ہے، یا کون ہے جو اس بات کی ضمانت ان کو دے گا؟ کس بات کی؟ یہ بات کی ضمانت کی ان کے ساتھ جو دنیا میں اچھے دن ان کے آئے ہوئے، ویسے ہی اچھے دن آخرت میں اور بعد کی زندگی میں بھی جو ہے کنٹینیو رہیں گے، اس بات کی ضمانت۔ یہاں پر اس بات کا سوال قرآن ریز کر رہا ہے کہ یہ جو الٹ اپ بات کر رہے ہیں کہ نیکوکار اور بدکار دونوں برابر ہے، مجرمین اور فرما بردار دونوں برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ کون ہے پھر تم میں سے سامنے اور وہ کھل کے کہے کہ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ دونوں برابر ہے۔ تو مطلب اس بات کی ضمانت کون لے گا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات عقل کے رویے سے، اخلاقی رویے سے، انسان کی جو گٹ فیلنگ ہے اس کے حساب سے بھی غلط ہے۔ تو اس بات کا ضامن کون؟ مطلب ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ
کوئی ہے جو آپ کی اس بات کو یا اس دلیل کو اپروو کرے یا ویلیڈیٹ کرے؟ اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو تھوڑا سا بھی کامن سینس رکھتا ہے وہ ایسے مفروضے کو یا ایسی جو دلیل جو پیش کی جا رہی ہے اس کو اپروو نہیں کر سکتا یا ویلیڈیٹ نہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کتاب میں سے کوئی ریفرنس ہے نہیں، اب انسانوں میں سے کوئی اس بات کی ضمانت لیتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جی آگے کی آیت کی تلاوت ہم سن لیں۔ ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان كانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جی شرکا کے بارے میں اور شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الشرک لظلم عظیم کہا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ہماری خوش فہمی یہ ہے کہ صرف غیر مسلم شرک میں مبتلا ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اور آج اس آیت کی روشنی میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو احتساب کرنا ہوگا اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ان کی زندگی میں شرک کس کس راستے سے اور کیسے کیسے شرک کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ شرک صرف ذات میں نہیں ہوتا، شرک فی صفات بھی ہوتا ہے، شرک فی حق بھی ہوتا ہے۔ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے صفت میں سے، اس کے حق میں، اس کے صفت میں، اس کے ذات میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے اور قرار دیتا ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جی بالکل مجھے یہاں پر جو شرک کا ایک دوسرا جو پہلو سمجھ میں آتا ہے وہ کہ شرک کس طریقے سے آخرت کی جواب دہی کو بے اثر کرتا ہے، کہ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ خدا کے سوا آخرت میں فیصلے کا اختیار اور آزادی یا اس کا کچھ پارٹ کسی اللہ کے سوا کسی کو حاصل ہے، تو امیڈیٹلی وہ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ختم بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آخرت میں کوئی تو ہے جو بچائے گا، تو اب وہ سیلف سوللی اپنی رسپانسبلٹی کمپلیٹ اپنی ذمہ داری کا کو قبول نہیں کرتا، بلکہ آخرت کے تئیں وہ جو ہے بے بہرا ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے جی، کہ اگر آخرت واقع بھی ہوگی تو کوئی ہے جو اس کو سنبھال لے گا، کوئی ہے جو اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ اور فرقان بھائی ہم یہ جانتے ہیں کہ دیکھیے جو نصارہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان سولی پر دے کر ہم سب لوگوں کی گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس بات سے بالکل بے خوف ہے، نڈر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں ان کو جنت میں ہی جانا ہے، کیونکہ ان کے پیغمبر نے ان کی جان دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ کیا۔ تو اب یہاں آخرت کا پورا تصور ڈائلیوٹ نہیں ہو جاتا، آخرت کا پورا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ہم کو آخرت سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں جس قسم کے جرائم، اخلاقی جرائم کہہ لیجیے، یا ان کا جو رویہ ہے زندگی میں اور ان کے جو تصورات ہے وہ تصورات اتنے گھناؤنے ہیں، اور جو اخلاق ہم کو نظر آتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے ان کے لیے کوئی بھی گناہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ گناہ جو بھی کریں گے ظاہر بات ہے کہ ان کے گناہ کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کسی ایسی قوم سے ایک ڈسپلن بیہیویئر اور ڈسپلن کنڈکٹ آف لائف کس طریقے سے توقع کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آگے کی آیت کی تلاوت سن لیجئے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں۔ حاضرین اکرام، یہ آیت بڑی چونکا دینے والی ہے، اور اس میں پنڈلی کے کھول دینے سے کیا مطلب ہے، اس کے اندر 2-3 روایتیں ملتی ہے، 2-3 تفسیرات ملتی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات جو کہی جا رہی ہے اور جو آگے کی آیت میں اس کا مزید تذکرہ آئے گا کہ اور جو تارک صلاۃ کے لیے ہم میں سے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کی آنکھ کھولنے کے لیے اور ان کو چونکا دینے کے لیے بہت کافی ہے کہ آج بھی ہمارے پاس میں وقت ہے اور ہم کو جاگ جانا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید جو لوگ سمجھ کر پڑھتے ہیں
اور قرآن مجید میں جا بجا جب عذاب کا ذکر آتا ہے اور جنتوں کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، یہ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موٹیویٹ کرنا بھی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنبیہ بھی کرنا چاہتا ہے، وارن بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو کشف ساق کا جو مطلب لیا گیا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں۔ جی پہلے ناظرین یہ سمجھتے چلے کہ یہ آیت متشابہات میں سے جی مطلب ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کو بیان کیا ہے۔ جی اب اس وقت کیا حالت ہوگی اس کی حقیقت کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، بس اللہ نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے پنڈلی کھول دی جائے گی۔ اس کے الگ الگ مفہوم جو ہے مفسرین و احادیث میں آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وقت میدان حشر کے اندر ایک خاص تجلی کا جو ہے جلوہ ہوگا اور جس کے نتیجے میں مسلمان جو ہے اس پہ سجدہ کریں گے۔ لیکن عربی لغت کے اعتبار سے اگر یہ چیز کو دیکھیں تو ساق کا کھل جانا، پنڈلی کا کھل جانا، یہ اس وقت بیان کرتے تھے عربی شعراء جب وہ کہتے تھے کہ حالات ایک دم ہلچل والے، ہیبت ناک ہو جائے، سخت مصیبت کا وقت ہے۔ جیسے جنگ کو بیان کرنے کے وہ لوگ کہتے تھے کہ جنگ اب اتنی شدید ہو گئی کہ پنڈلیاں کھل گئی۔ تو اس کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا، مطلب یہ کہ روز محشر کی جب سختیوں کو انسان اس کو فیس کرے گا اس وقت یہ معاملہ پیش آئے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشریح ہے بہت دل کو لگنے والی تشریح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے ازار کا یا پیجامے کو جب اٹھاتے تو ہماری پنڈلی جو ہے وہ دکھتی ہے، تو انہوں نے اسی طریقے سے کہا ہے کہ حقائق پہ سے پردے کو اٹھانا بھی جو ہے اس کی ایک معنی یا اس کی تفسیر حقائق کا منکشف ہونا۔ ہاں، حقائق کا منکشف ہونا۔ تو جو حقیقتیں اس وقت غیب میں ہیں، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس میں جنت ہے، اس میں جہنم ہے، اس میں میدان حشر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، یہ تمام حقیقتیں ہیں جو پردے کے پیچھے ہے، اور اس دن یہ پردہ کھول دیا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کشف ساق سے بیان کیا ہے۔ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے کہ جنت اور دوزخ جب سامنے لائی جائے گی، ٹھیک ہے ہم نے دوزخ کے بڑے تذکرے سنے ہیں، لیکن جب ایکچوئل جب انسان دوزخ کو دیکھے گا تو وہ اس کی جو ہیبت ناکی ہوگی، اس سے جو انسان پریشان ہوئے گا، اس کی یہ تشبیہ شاید وہاں پر ہم اس ورڈ استعمال پر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تشبیہ آیت متشابہ آتے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے الگ الگ اپنی الگ الگ رائے کو جو ہے یہاں پر بیان کیا۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ انہیں وہاں بلایا جائے گا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، لیکن وہ سجدہ کرنے پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ اس بات کو سمجھیے آپ۔ دوسرے تمام فرما بردار لوگ، دوسرے وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے تھے، وہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے، اور وہ تمام مجرم جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے یا نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ چاہیں گے بھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور صرف افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ اگر دنیا میں اگر ہم سجدہ کر سکتے تھے یا دنیا میں اگر ہم سجدہ کرنے والوں میں سے ہوتے تھے تو قیامت میں میدان حشر میں بھی جب دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو وہ بھی کاش کہ سجدہ کر پاتے۔ جی بالکل۔ اور اسی کو آگے جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں بیان کر رہا ہے، اس کی ہم آیت کی تلاوت سن لیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ اس دن نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ تو یہاں دنیا کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم صحت مند ہیں اور ہمارے پاس میں وقت ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا بخوبی واقفیت ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ نماز کی جتنی تاکید کی گئی ہے اتنی کسی اور نیکی کی اور کسی اور عبادت کی تاکید تو پورے قرآن مجید میں اور نظر نہیں آتی۔ اس کے باوجود امت کا ایک بڑا حصہ ہے جو تارک صلاۃ ہے، جو نماز کی ترک کرنے والی یہ کثرت ہے۔ تو ایسے سب لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے میدان حشر میں، وہ ابھی تصور کی آنکھوں سے دیکھ لے اس آیت کی روشنی میں، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم صحیح سالم تھے
تندرست تھے، تم رکوع اور سجود کرنے پر قدرت رکھتے تھے، اس کے باوجود وقت اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مہیا کیا تھا، وقت مہیا کیا تھا، اس کے باوجود بھی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چونکہ اس وقت تم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ آج تمہاری یہ حالت کر دیں گے کہ چاہنے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، اس کو اگر اس آیت کو اگر آج کے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ آج اگر کوئی بندہ اللہ کے آگے نہیں جھک رہا ہے تو اس کے اندر اصل میں کیا چیز ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچان رہا ہے، یا اپنے رب کی کبریائی اس کی سمجھ میں نہیں آئی، یا اس کے اندر بندگی کا احساس نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے آگے جھک جانا، اللہ کے احکام کو ماننے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس سجدے کی حقیقت کو آخرت میں بیان کر رہے کہ وہ سجدے کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ مطلب دنیا میں جس چیز کو تم ذلت سمجھتے تھے وہ آخرت میں عزت کا باعث ہے، اور یہ دنیا میں جو تم جس کو کبر کو اور اپنے آپ کو اپنی سر کو اونچا اٹھانا، اللہ کے آگے جھکنے کو، انکار کو عزت کا پہلو سمجھتے تھے، وہ آخرت میں تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ تو یہ جو کانٹراسٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ بندگی کی حقیقت، کہ خدا کے آگے جھکنا اور اس کی اہمیت، یہ انسان کو آخرت میں سمجھ میں آئے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ شرمندگی سے اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوگی اور وہ ذلت کا بھی شکار ہوگا۔ جی میرے خیال سے 2 آیتیں ہم ساتھ میں کر لیتے ہیں، آیت نمبر 44 اور آیت نمبر 45 کو سن لیتے ہیں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ جی مومن بھائی، یہ جو آیت ہے یہ غیر معمولی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کا اس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو نظام بنایا ہے، جس کے اندر انسان کا امتحان ہے، اور امتحان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انٹروین بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہمارا انٹروینشن کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مومنین اور کفار جب ان کے معاملات ہو رہے ہوتے، جیسے مکہ کے اندر ہو رہا تھا، وہاں پہ مکہ والوں کو سمجھ نہیں رہا تھا کہ بھئی آخر میں یہ جو پورا سچویشن چل رہی، اس کا اینڈ کیا ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ پریڈکٹ کر رہے، مطلب ابھی تک تو وہ ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہی پریڈکٹ کر رہے کہ ہم آہستہ 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 جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس انجام تک ہم ان کو پہنچائیں گے، لیکن لا یعلمون، ان کو معلوم نہیں پڑے، کیونکہ اگر معلوم پڑ گیا تو خدا پہ وہ ایمان لائیں گے اور آزادی کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ جو پوری اسکیم ہے دنیا کے بارے میں، تو مومنین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ کفار اور مشرکین کے بہت سارے منصوبے کو سنتے ہیں تو اس سے ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کہ جہاں پر وہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں وہیں پہ اللہ بھی چال چل رہا ہے، لیکن اللہ کی چال جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کیا سنستد، کہ اللہ تعالیٰ بتدریج جو ہے آہستہ آہستہ چیزوں کو کرتے کہ جو مجرم ہے اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ایک جالے میں، یا وہ اپنے انجام تک جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جی اس کی مثال بعض مفسرین نے، فرقان بھائی، بہت اچھے طریقے سے دی ہے کہ جس طریقے سے ایک مچھلی کا شکار کرنے والا مچھلی کا جب شکار کرتا ہے تو مچھلی کو لبھانے کے لیے اور اس کو لانے کے لیے ایک چھوٹا سا کیڑا لگاتا ہے اس کے آگے، اور پھر مچھلی اس کو کھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہے تو کبھی کبھی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو اور زیادہ ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ مچھلی اس کو اچھے طریقے سے اپنے پیٹ کے اندر ڈال دے، اور اس وقت جو ہے وہ کانٹے کے اندر شکاری کے پھنس جاتی ہے۔ جی تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو کبھی کبھی ڈھیل دیتا ہے، اور اہل ایمان اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور مجرم بھی اس کے اوپر اور زیادہ نڈر اور بے خوف ہو کر اپنے جرم میں اور زیادہ زیادتی کرتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کسے گا اور ان کو اپنی گرفت میں لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے،
اور اسی سنت کے مطابق اس دنیا میں عمل ہوتا ہے. جی بالکل. اور اکثر جب جیسے آپ نے دو باتیں کی کہ ایک تو تدریجاً اللہ کرتا ہے، دوسرا آپ نے جو ایسپیکٹ ریز کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں ان کو کسی وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے، اور اکثر اس ڈھیل دینے کا عرصہ ہوتا ہے جس میں کمزور ایمان والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاملات ایسے کیوں ہو رہے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ زمین پر دندناتے کیوں پھر رہے ہیں، جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو اتنی آزادی اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے. یہ تمام اسپیکٹ کا جواب اس میں دیا ہوا ہے. وہ املی لہم، ہم ڈھیل دیتے. ڈھیل کیوں دیتے؟ کیونکہ جو سرکش ہے وہ اپنے سرکش کے میکسیمم ہائٹ تک پہنچ جائے تاکہ آخرت میں اس کو سب سے زیادہ عذاب ملے. اگر اللہ اس کو اسٹارٹ میں ہی پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اس کے اندر جتنا شر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا تو اس کے شر کے مطابق اس کو عذاب آخرت میں نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون، ڈھیل کا بھی ایک قانون ہے کہ جو اللہ، اور اس وقت میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دیر تک، یہ جس طرح ہمارا ڈھیل کا تصور کچھ سیکنڈ کا ہے، کچھ منٹوں کا ہے، جب قوموں کی تاریخ ہوتی ہے اس میں یہ ڈھیل دہائیوں تک ہوتی ہے. اور کیونکہ قوموں کی تاریخ صدیوں میں پلٹتی ہے تو یہ ڈھیل کے عرصے بھی دہائیوں تک چلتے. تو یہ چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری جو اس میں پارٹ ہے کہ بے شک میری تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے، مطلب یہ کہ فول پروف ہوتی ہے. مطلب یہ پاسبل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پلان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے. اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے فیل ہونے کے کوئی چانسز نہیں. اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ لوگ بھی چال چل رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو ہم کو یہ بات اللہ کے اوپر یہ اس بات کا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر جو بھی ہوگی، جو مسلمانوں کے حق میں ہوگی اور دشمنوں کے خلاف ہوگی، اللہ کی تدبیروں کے سامنے دشمن کی، اسلام کے دشمنوں کی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ کبھی کبھی ہم کو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے، کبھی ہم کو ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. ہماری آگے آنے والی نسلوں کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تدبیر سے اسلام کے دشمنوں کو ختم کیا. جی انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کے باقی کے آیات کی تفسیر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جمعرات کو ہم بیان کریں گے. تو ہمارے اس چینل کے ساتھ میں آپ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو پروموٹ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.